अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लब 40 स्टे हेल्दी आफ्टर 40। इस शो का एक ख़ास मकसद भी है और ख़ास पैगाम भी, जिसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे आप सबकी ज़रूरत है। दैट्स राइट, आई नीड ऑल ऑफ यू लेडीज़ टू बिकम मेंबर्स ऑफ दिस एक्सक्लूसिव क्लब राइट नाउ। और इस एक्सक्लूसिव मेंबरशिप से आपको क्या फ़ायदा होगा ये मैं भी आपको बताती रहूँगी शो के दौरान, और हमारे शो पे आने वाले एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी आपको बताएंगे। बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर एंड दैट्स वी आर गोना हैव अ ग्रेट टाइम, लर्न अ लॉट at the same time as well. Now a few important things. हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-090-90 and then of course membership हासिल करने के लिए ना सिर्फ आप हमें कॉल कर सकते हैं बल्कि आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉग इन हो सकते हैं which is www.club40.org.pk। इस शो में फन भी है और बहुत सारी लर्निंग भी है। वो इस तरह के हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सपर्ट डॉक्टर्स से। On our panelists we have expert doctors, nutritionists, dietitians, and of course let's not forget the very important segment that we have called Build Your Bones, which is the exercise segment. Also क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन रहे, we also have a little quiz segment जिसमें हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो obviously शानदार सा प्राइज़ आपका होगा। All this and so much more right here on Club 40. Stay healthy after 40 with me, Dr. Muznah Ibrahim. It gives me great pleasure and it's such a privilege to be introducing my first two guests to all of you. हमारी सबसे पहली जो expert panelists हैं उनको आप सब जानते हैं, आप सब उनसे बहुत प्यार करते हैं. We all know her. She is the president of the Pakistan Menopause Society. She is the founder, vice president of the South Asia Federation of Menopause Society, also known as SAFOG. It's my honor to introduce you to Dr. Rubina Hussain. Assalamu alaikum ma'am, and thank you so much for being on the show. और डॉक्टर रुबीना के साथ हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर. अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक एक्सिलरेटिंग सी फीलिंग है कि हम क्लब 40 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रुबीना आपसे है कि ये क्लब 40 ही क्यों, क्लब 25 क्यों नहीं, क्लब 35 क्यों नहीं, ये 40 साल की उम्र पे इतना फोकस क्यों है? 40 साल इज़ जस्ट अ फिगर दैट वी टॉक. असल में एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज पाकिस्तान में अबाउट 49 ईयर्स है. ठीक है. और उसमें बहुत बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसका सब लोगों को पता होना चाहिए. और हमने क्लब 40 इसलिए चूज़ किया है कि उससे कम से कम 10 साल पहले, बल्कि उससे पहले भी आप इस पर मेहनत इवन एडोलेसेंस में शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो हड्डियों की कमज़ोरी है या और बॉडी में बॉडी एक्स और जो बॉडी के चेंजेस हैं उनको फाइट करने के लिए उससे आपको मिनिमम 10 साल पहले काम करना शुरू करेंगे तो फिर आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और दूसरी बॉडी के चेंजेस भी आप कुछ हद तक फाइट कर सकते हैं. डॉक्टर मिर्ज़ा, क्लब 40 क्यों, मतलब ये 40 साल की जो उम्र हमने चूज़ किया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में 40 साल जो है एक्चुअली कल्चरली हमारे यहाँ कुछ फिगर्स ऐसी हैं कि जिसके बारे में बहुत ही स्ट्रेस किया जाता है. 7 की फिगर है, 40 की फिगर है, 70 की फिगर है कि ये काम करेंगे तो 70 गुना ज़्यादा सवाब होगा, या ये काम करेंगे तो 40 गुना. तो ये एक मेरे ख्याल में एक दरमियानी एक एज है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मेनोपॉज की एज 49 ईयर्स की अगर है, तो हमारे यहाँ का एक सिलसिला ये है कि जो लाइफ स्टाइल है ख़वातीन का, हमारी औरतों का, और जिस हिसाब से जिस एज ग्रुप में शादियाँ होती हैं, जिसके बाद फिर चाइल्ड बियरिंग होती है, और वो अनकंट्रोल्ड चाइल्ड बियरिंग है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है बुनियादी तौर पे, तो हमें इसके लिए काम करना चाहिए. और एक टारगेट तो एटलीस्ट हमें रखना ही था ना, किसी एज का तो शायद 35 रखे हैं, तो हमने एक 40 को ले लिया. एक 40 एक ऐसी फिगर है कि जो लोगों को आसानी से याद रहेगी, आसानी से समझ में आ जाएगी, और उसका एक इम्पैक्ट ये है कि उससे अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो और बड़ा अच्छा नंबर चूज़ किया कि कम से कम 9-10 साल पहले मेनोपॉज के खिलाफ जंग शुरू कर दिया जाए और फिर 40 गुना ज़्यादा हमें भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह. तो डॉक्टर रुबीना, क्या है वो चेंजेस? आपने तब्दीलियों के बारे में बात की, क्या तब्दीलियाँ आती, क्या औरतों को इन तब्दीलियों के बारे में पता चलता है जैसे जैसे वो हो रही हैं, या कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में पता भी नहीं चलता हमें और वो हो रही हैं जिस्म में? हाँ, ये फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल्स ऐसा है कि बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाती हैं. मतलब
جب سے ایک فیمیل پیٹ کے اندر ہو جب سے لے کے مینوپوز تک ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. ہر عورت کے باڈی کے اندر ایک یوٹرس ہوتا ہے, 2 فیلوپین ٹیوبز ہوتے ہیں اور اووریز ہوتی ہیں. اووریز کے اندر اووریز کے 2 کام ہیں, ایک تو ایگ سیکریٹ کرنا اور دوسرے ہارمون سیکریٹ کرنا. ٹھیک ہے. یہ ہارمونز کا نہ صرف جنرل فیمیل اوویولیشن اور مینسٹرل سائیکل کے علاوہ اور بھی فنکشنز ہیں. جیسے میں ایک مثال دوں کہ ایسٹروجن جو ہے بلڈ سے کیلشیم لے کے ہڈیوں میں جمع کراتی ہے. ٹھیک ہے. تو ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں یعنی ینگ ایج میں عورتیں فریکچر سے بچی رہتی ہیں, لیکن مینوپوز کے بعد یہ اور عورتوں کو نسبتاً میل سے فریکچرز کم ہوتے ہیں. لیکن جب یہ پروٹیکشن ختم ہو جاتا ہے آپ پیری مینوپوزل پیریڈ میں, یعنی ہم 45 سے لے کے, یہ میں ایک ایوریج ایج بتا رہی ہوں مینوپوز. ٹھیک ہے. بعض فیملیز میں ارلی مینوپوز بھی ہوتا ہے, بعض لوگوں کو لیٹ بھی ہوتا ہے, بعض فیملی بہت ارلی بھی ہوتا ہے. تو ان کو زیادہ خطرہ ہے کیونکہ دے آر ایسٹروجن ڈپرائیوڈ ارلیئر, ان کی پروٹیکشن جو ہارمون جو ہے وہ ارلی. تو جو ہائی مطلب ایک تو میں جنرل بات کروں کہ یہ جو ہم نے 40 کا فگر لیا یہ جنرل ہے, لیکن جن لوگوں کی فیملیز میں ارلی مینوپوز ہو تو ان کے لیے یہ خطرہ جو ہے نا اور پہلے شروع ہو جاتا ہے. آل رائٹ. تو مطلب سب سے پہلے ہڈیوں کے خطرے کے بارے میں آپ نے بتایا. دیکھیں پہلے میں امیڈیٹ سمٹمز بتاؤں کہ ویسٹ میں زیادہ جو کامنسٹ پیریمینوپوزل سمٹمز ہے ہاٹ فلیشز ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, گرم پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ ایشیا پیسیفک ریجن میں کامنسٹ پیریمینوپوزل سمٹم جو ہے وہ باڈی ایکس ہے. ٹھیک ہے. جسم میں درد ہو رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ہو رہا ہے, اور ادھر سے ادھر ڈاکٹرز اور ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس میں کبھی کبھی پیتھولوجیکل بھی جیسے تھائرائڈ اور کچھ روٹین ٹیسٹ کرانے چاہیے, لیکن باڈی ایکس اور یہ ایک کامن ایشین عورتوں میں پیریمینوپوزل سمپٹم ہے. اوکے. ڈاکٹر مرزا, بینگ دی سیکریٹری جنرل آف دا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, کلب 40 کے ذریعے پی ایم اے کا کیا رول ہے؟ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں؟ پی ایم اے جو ہے ایک این جی او ہے اور ایک پیشنٹس فرینڈلی آرگنائزیشن ہے. پی ایم اے کا جو بیسک مطمع نظر ہے پیشنٹ فرینڈلی آرگنائزیشن, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارے ایک عام مریض کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے. جس میں جیسا کہ ایک بہت کامن سیئنگ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل. یہ ہمیشہ سے کہی جاتی ہے بات, اور یہ 100% اس کی کوئی صداقت میں, اس کی سچائی میں اس سے کوئی آرگیو کر ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی آرگومنٹ بھی نہیں ہے اس میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے بینگ سیکرٹری جنرل کہ کلب 40 کے اس آئیڈیا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور اس لیول پہ جو بھی ایکٹیویٹی جہاں جہاں پہ بھی ہوگی اور اس سے جو فوائد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مطلب اس لیول پہ ہم کام کریں کہ یہ پروٹیکشن لوگوں کا اس اسٹیج تک عورتیں یا لوگ نہ پہنچیں کہ جہاں جا کے ان کے جب پتہ چلے اس کی بیماری کا کہ جب وہ فریکچر ہونے کے بعد اسپتال. اس لیے کہ یہ جو آسٹیوپروسس اور آسٹوپینیا جو ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کی بات پہ میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ یہ سمٹم لیس بیماریاں ہیں. یہ بالکل اس کے علامات اور شوگر ہے, مطلب بہت سارے لوگوں کو ہو جاتی ہے 20 سال تک 15 سال تک پتہ ہی نہیں چلتا, ایکسیڈنٹلی کہیں چیک کرایا کوئی زخم ہو گیا پتہ چلا کہ شوگر ہے لے کے گھوم رہے. اسی طرح سے مطلب یہ بیماریاں بھی ہیں کہ ان کے کوئی بیسک سمٹمس نہیں ہوتے ہیں, کبھی کبھی کوئی وارننگ سائن پتہ جب چلتا ہے کہ جب فریکچر ہو گیا تو ارے بھائی یہ فریکچر اس وجہ سے ہو گیا. ویل ڈاکٹر مرزا, میں بہت خوشی ہے کہ پی ایم اے اس جنگ میں, اس بیٹل میں ہمارا ساتھ ہے. اینڈ میں نے پہلے بھی انٹروڈیوس کرتے ہوئے کلب 40 کو یہ کہا کہ اس کو سکسیزفل بنانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے. وی نیڈ آل دوز ویمن ٹو بی ممبرز آف کلب 40, بیکاز اگر ہم اپنے رائٹس کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اف وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آور سیلوز اینڈ نو ون ایلس ول, اینڈ دیٹس واٹ وی نیڈ. Which brings me to my first question with regards to bone health. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سیزن ہم بون ہیلتھ کے اوپر فوکس کریں گے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ریجن میں, سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے یہ باڈی ایکس اور پھر یہ فریکچرز ہوتے ہیں, اور اس وقت تک اٹس ٹو لیٹ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو ہم آسٹیوپروسس کے بارے میں سنتے ہیں, ہم آسٹیوپینیا کے بارے میں سنتے ہیں. آپ ہمیں آسان لفظوں میں کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہیں کیا اور دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ یہ آسٹیوپروسس کیا اور آسٹیوپینیا کیا ہے؟ ایک تو نارمل بون سٹرکچر ہوتا ہے. آسٹیوپینیا ان لے ٹرمز یہ ہے کہ جب بونز بھربھری ہونی شروع ہو رہی ہیں, ابھی ارلی سٹیج ہے. اوکے. آسٹیوپینیا جو ہے وہ ارلی سٹیج ہے, جب اس سے پہلے, اور اگر کیئر نہیں کی جائے تو پھر یہ آسٹیوپروٹک ہو جاتی ہے, یعنی بھربھری ہو گئی, اور اس سے کوئی آپ کو بظاہر تکلیف نہیں ہوتی. 3 بون سب سے پہلے فریکچر ہوتی ہیں, رسٹ,
یعنی کہ ہاتھ کی, ٹھیک ہے, نیک آف دا فیمر یعنی کولے کی ہڈی جسے کہتے ہیں, اور کمر کی, جو ورٹیبرے کولیپس ہونے لگتے ہیں. ویسے تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ 3 زیادہ ولنریبل بونز ہیں. اب اس پہ اکثر میں میڈیکل ٹاک شوز کرتے ہوئے سب کو بتا دی کہ میں بھول جاتی ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. میں وہی سوال پوچھنا چاہوں گی جو آپ لوگ ہم سے کلینکس میں پوچھنا چاہتے ہیں. اب اس بات پہ کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اس کی کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی اور وہ آپ سے قسم کھا کے کہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میں تو بس بیٹھی تھی اور ٹک کر کے اچانک سے درد شروع ہو گئی اور جب ایکس رے کروایا تو پتہ چلا فریکچر ہے. میں تو کوئی نہ فٹ بال کھیل رہی تھی نہ میں کوئی اتنا بھاری کام کر رہی تھی, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو کیا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ بغیر فٹ بال کھیلے یا کوئی بھاری کام کے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے؟ بالکل, کیونکہ تبھی کہتے ہیں ہڈیوں کی کیئر نہ صرف 40 بلکہ بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیلشیم کی ریکوائرمنٹ, جو بچوں کو ضرور, لڑکے کیا اور لڑکیاں دونوں کو دی جانی چاہیے. اور اگر وہ دودھ نہیں لے رہے تو کم از کم کسی اور فارم میں ان کی کیلشیم کی 2 گلاس دودھ کے ایکویولنٹ ان کو ملنا چاہیے. بچپن سے یہ شروع ہونا چاہیے. آپ سے جب کلینکس میں آتی ہیں عورتیں اور وہ فریکچر کے ساتھ آتی ہیں تو کیا سب سے کامن کاز ہوتا ہے؟ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں سڈنلی فریکچر ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ تو کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں. اگر بونز آسٹیوپوروٹک ہے تو وہ ایک ہلکے سے ٹراما, مطلب ضروری نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہلکا سا ایک ٹراما جو ہے نا, کوئی بھی ٹراما ہے وہ فریکچر کر سکتا ہے. اوکے, کوئی ہلکا سا بھی. میں بیسکلی فوکس اس پہ کرنا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری کام کر رہی ہو, ہلکا سا بھی ٹراما جو کہ عام صورت میں آپ کو کچھ نہیں کہتی, لیکن اگر آپ کو آسٹیوپوروسس ہے تو آپ کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہو سکتی ہے. میں تھوڑا سا اس کے اوپر ایک مانوی انداز سے کمنٹ چھوٹا سا کر دوں کہ ہمارے یہاں پینیا جو ہے نا, آسٹریو اور پینیا 2 لفظوں کا مرکب ہے ایکچولی. ہمارے میڈیسن میں جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, جیسے لیکوپینیا اگر ہم کسی کو کہیں گے تو لیکو مینس وائٹ سیل, پینیا ان کی کمی, تھرمبوسائٹوپینیا پلیٹلیٹ تھرمبوسائٹ اور اس کی پینیا. تو اسی طرح آسٹریو مینس بون اور پینیا جو ہے مطلب ہے کہ اس کا کم ہو جانا ہے. آپ اس کو بون کی کمی, مطلب آپ اس طرح سے اس کو ایک اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن اس کی یہ ہوگی. آسٹیوپوروسس جو بالکل بھربھراپن ہو جانا بون کا, اس کا. تو اس میں چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں مطلب پروسیڈ کرتی ہیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, تو اس کے تو فیکٹر, رسک فیکٹر میل اور فیمیل میں دونوں برابر ہی ہوں گے نا اس میں. تو میل بھی اتنے ہی مطلب اس کے اتنے یعنی میں اس بات پہ صرف اس لیے فوکس کرنا چاہتی تاکہ لوگوں کو, صرف جو مرد ہیں جو اس وقت شو دیکھ رہے ہیں, وہ یہ نہ سوچیں کہ ہاں یہ تو ہمیں ہو ہی نہیں سکتی. تو بیسکلی کیونکہ ہم عورتوں کی ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کلب 40 ایکسکلوسیولی ایک ویمنس کلب ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مرد حضرات کو بھول جائیں گے اور ان کو ان سے ریلیٹڈ یا ریلیونٹ باتیں نہیں بتائیں گے. ہم آسٹیوپوروسس کے اوپر اور بات کریں گے, اس کے علامات کے اوپر بات کریں گے, اس کی ڈائگنوسس کے اوپر بات کریں گے, اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, وقفے کے بعد we'll see you in a while.